फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। साबिक वजीर व BRS जिले आदिलाबाद सदर जोगू रामन्ना ने कहा है कि कांग्रेस और BJP कायदीन जिले की तरक्की के लिए फंड्स को मंजूर करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल बतौर रुकन असम्बली कामयाबी हासिल करने वाले पाटिल शंकर ने हल्के की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले से मंजूर शुदा कामों का संगी बुनियाद रख रहे। उन्होंने जिले मुस्तकिल में वाक़ पार्टी दफ्तर में मुनक़दा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई कायदीन के साथ शिरकत करते हुए रुकन असम्बली पाटिल शंकर की कारकर्दगी पर अपने शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने कहा है कि अगरचे उन्हें रुकन असम्बली के तौर पर जीत कर 1 साल गुजर चुका, लेकिन तरक्याती काम रुक गए हैं। उन्होंने कहा है कि BRS के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए काम भी आगे नहीं बढ़ रहे और फंड्स की कमी उन्हें सख्त परेशान कर रही। కలెక్టర్ గురించి పలుదప్పాలు చెప్పిన కలెక్టర్ గారు పట్టించుకోడు, ఎమ్మెల్యే పట్టించుకోడు. మరి ఏం చేస్తున్నావు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి? అధికారులు వీళ్ళు ఉంటారు పోతారు, కానీ మనమైతే ఇక్కడ ఉండేటోళ్ళం కదా. మనం పోయినాక కూడా ఇక్కడనే మనల్ని పెడతారు కదా. కనీసం అది మనం గెలిపించినప్పుడు మన ధర్మం కదా. అందుకొరకే నేను చెప్పినటువంటి అన్ని పెండింగ్. ఇలా BC భవన్ కావచ్చు, IT టవర్ పోయి చూసిన సంతోషం, చూడాలి మీరు. కానీ నిధులు తీసుకొచ్చి తొందరగా బిల్లు ఇప్పించేసి IT టవర్ ఇవాళ ఆల్రెడీ దాదాపు నేను అనుకుంటే ఒక 500 నుంచి 600। तेलंगाना के रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के यादगिर गुट्टा के करीब कार जलालपुर झील में गिर पड़ी। इस हादसे के वक्त कार में 6 अफराद सवार थे, जिनमें 5 की मौत हो गई जबकि एक शख्स महफूज रहा। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। पुलिस को इमरजेंसी कॉल के जरिए सुबह तकरीबन 5:30 बजे इतला मिली। पुलिस ने बताया कि महलूकीन की उम्र 19 था 23 बरस के दरमियान है, जो हालत नशे में थे। इस बात की तस्दीक इस हादसे में बच जाने वाले 21 साला मेदुबीना यादव ने की, जो बोडुप्पल इलाके का रहने वाला है। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वंशी, दिनेश, विनय, हर्ष और बालू के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके लाशों को कार से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेलंगाना के वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा है कि किसानों को रिवायती फसलों से हटकर ज्यादा मुनाफा वाली फसलों को उगाने पर इन्हिसार पर गौर करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने सूर्यापेट जिले में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि काश्तकार पाम ऑयल की काश्त करें तो धान से ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हुकूमत 51,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल में तमाम फसलों से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान फरसोदा ख्यालात को छोड़ते हुए सिर्फ धान की काश्त पर इन्हिसार कम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस साल किसानों की बहबूद के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि एक किसान के तौर पर वो ये समझते हैं कि किसानों को सरकारी इमदादी स्कीमों का इंतजार नहीं करना चाहिए और इस तरह तरक्की करनी चाहिए कि वो ज्यादा मुनाफा कमा कर दूसरों की माली मदद कर सकें। GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि ख्वातीन को करोड़पति बनाने के हुकूमत के अज़म के मुताबिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख्वातीन को हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ताउन से बिजनेसमैन के तौर पर अपने मुतल्लिक़ा शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने सिकंदराबाद जोनल ऑफिस में इंदिरा महिला शक्ति पदाकम के तहत कायम कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि समाजी व इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल में ख्वातीन का किरदार नागुज़ीर है और वो अपनी सलाहियतों को
فروغ دے کر اور اپنے کاروبار میں خود کو برقرار رکھ کر معاشی طور پر ترقی کر سکتی ہیں۔ اندرا مہیلا شکتی کینٹین خواتین کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور ان کے ذریعے معاش کے مواقع بڑھانے میں مدد کرے گی۔ اندرا مہیلا شکتی کینٹین کے ذریعے خواتین کے متعلقہ گروپ نے اجتماعی طور پر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے اور دوسروں کو روزگار فراہم کرنے کی سطح تک پہنچنے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کینٹین کے ذریعے لوگوں کو معیاری غذائیت فراہم کرنے کے لیے JHMC میں مزید کینٹین قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہندوستانی فضائیہ کے گروپ کیپٹن اجے داسارتی نے ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ریاستی حکومت کی چیف سیکریٹری شانتی کماری IAS سے بشکریہ ملاقات کی اور اتوار کی شام ٹینک بنڈ میں منعقد ہونے والی ان کی قیادت میں عوامی حکمرانی کی فتح کی تقریبات کے سلسلے میں ایک خصوصی ایئر شو کا انعقاد کیا جا رہا، اس میں شرکت کی دعوت دی۔ ضلع SP عادل آباد غوث عالم نے کہا ہے کہ پولیس کا نظام امن و امان کے قیام کے لیے بغیر کسی سمجھوتے کے اپنے فرائض سر انجام دے رہا اور ضلع میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر پرامن ماحول بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا۔ ریاستی حکومت کی تشکیل کا 1 سال مکمل ہونے پر ریاستی حکومت اپنی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے سلسلہ وار تقاریب پرجا پالنا وجے اتسوم کی تقریبات منعقد کر رہی۔ اسی کے حصے کے طور پر عادل آباد محکمہ پولیس کے زیر اہتمام مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پولیس عہدیداروں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ سب سے پہلے مہمانوں، عوام اور طلباء کی موجودگی میں تلنگانہ ریاستی ترانہ گایا گیا۔ بعد ازاں ڈائل 100 بلیو کارٹ محکمہ پولیس کی ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی وجرا بلٹ پروف اور کمانڈ کنٹرول گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ So మంచి ఇది పని జరిగింది by district police in this year. Parliament election was conducted peacefully. Cash and other articles, 68 lakhs were seized with special drive conducted against ganja. Isadi very big seizure they have done almost compared to last. Total 39 motor vehicles and 286 cell phones recovery were made worth 48 lakh rupees. Then first time cyber crime offenses lo cyber crime victims ki kuda almost 90 victims ki they have ensured. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کے قومی سیکریٹری سید عزیز پاشا، CPI کے ریاستی سیکریٹری اور قانونساز ارکان کونینی سامبا شیوراؤ نے بائیں بازو کی تحریکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی لافانی امنگوں کے حصول کے لیے سخت محنت کریں۔ اکھل بھارت یووا جنا سمکھیا، اکھل بھارت ودیارتھی سمکھیا تلنگانہ راشٹر سمیتی نے کامریڈ بالملیش اور کامریڈ پوٹو پرساد کی مشترکہ سرپرستی میں، جن کا حال ہی میں بے وقت انتقال ہو گیا تھا، ستیہ نارائن ریڈی بھون حمایت نگر میں AIYF کے ریاستی صدر اور والیا قادری کی صدارت میں ایک یادگاری تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے CPI کے قومی سیکریٹری سید عزیز پاشا نے بالملیش اور پوٹو پرساد کی تعریف کی، جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے اصولوں کے لیے انتھک محنت کی۔ ریاستی محکمہ آبکاری اور سیاحت اور نظام آباد کے ضلع انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے جوکل کے MLA توٹا لکشمی کانتا راؤ کے ساتھ جوکل حلقے کے مدنور منڈل میں علما بنڈالہ کے قریب ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ رہائشی اسکول کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد ازاں وزیر نے میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت پرجوش انداز میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت تعلیم اور روزگار کے شعبوں کو اولین ترجیح دے رہی۔ اس کے حصے کے طور پر انہوں نے کہا کہ وہ ہر حلقے میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ رہائشی اسکول شروع کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ اسکولوں کے مقابلے میں مربوط رہائشی اسکول قائم کیے جا رہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ غریب طلباء کے لیے ایک اعزاز کی طرح ہے اور چیف منسٹر ریونت ریڈی نے غریبوں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرنے کے نیک ارادے سے مربوط رہائشی اسکولز کا آغاز کیا۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی اور ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی کو بھی حیدرآباد شہر میں دستیاب کرایا جا رہا۔
تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں تیسری جماعت کی طالب علم کا سر اسکول میں 2 ستونوں کے درمیان پھنس گیا۔ کافی کوششوں کے بعد اس طالبہ کو بچا لیا گیا، جس پر والدین اور اساتذہ نے راحت کی سانس لی۔ یہ واقعہ ضلع کے پلجالہ پرائمری اسکول میں پیش آیا ہے۔ تیسری جماعت کی طالبہ سریتا وقفے کے دوران کھیلتے ہوئے غلطی سے اسکول کے احاطے میں 2 ستونوں یعنی کہ پلروں کے درمیان پھنس گئی۔ اس کی چیخیں سن کر دیگر طلبہ نے فوراً اساتذہ کو اطلاع دی، جو اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ سریتا زار و خطار رو رہی تھی، جس پر والدین اور گاؤں والے بھی اسکول پہنچ گئے۔ فوری طور پر مزدوروں کو موقع پر بلایا گیا اور وہ طالبہ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر ستونوں کے ایک چھوٹے سے حصے کو گرانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے کے بعد سریتا کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر ایک دلچسپ پوسٹ شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جدوجہد تحریکوں، قربانیوں، امنگوں، خوابوں اور آرزوؤں کو یکجا کرتے ہوئے 7 دسمبر 2023 کو تلنگانہ نے اپنا ورثہ میرے ہاتھوں میں سپرد کیا۔ مجھے یہ ذمہ داری دی کہ اس ورثے کو فخر کے ساتھ اور بہترین انداز میں آگے لے جاؤں۔ اس لمحے سے عوامی خدمت گزار اور فلاحی جہدکار کے طور پر اپنے دل و دماغ اور فیصلوں میں عوام کی بھلائی کو میں نے سب سے مقدم رکھا ہے۔ قوم کے عزت نفس کو اولین حیثیت دیتے ہوئے ساتھیوں کے تعاون اور عوام کی حوصلہ افزائی کے ساتھ تنقید کا سامنا کرتے ہوئے نفرتوں کے خلاف ڈٹ کر آزادی کو پروں کی طرح بڑھا کر جمہوریت کے لیے سرخ قالین بچھاتے ہوئے اس سرزمین پر تلنگانہ کو اعلیٰ مقام پر لے جانے کے لیے عظیم مقاصد کی جانب بڑھتے ہوئے 4 کروڑ خوابوں کو پورا کرتے ہوئے اس مٹی کی جاگتی ہوئی تحریک کو رہنما بناتے ہوئے بغیر رکے بغیر تھکے میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں 1 سالہ عوامی حکمرانی میں کافی مطمئن ہوں۔ عوام کی تمام خواہشات کو مکمل کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک چور نے ایمبولینس گاڑی کی چوری کی، جس کو پکڑنے کے لیے پولیس نے حیدرآباد وجے واڑہ نیشنل ہائی وے پر فلمی انداز میں اس کا کامیابی سے تعاقب کیا۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے حیات نگر میں پیش آیا۔ یہ ایمبولینس سائرن بجاتی ہوئی 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلائی جا رہی تھی۔ اس کا تعاقب کرنے کے دوران پولیس کا ایک عہدیدار زخمی ہو گیا۔ چور نے ٹریفک کے درمیان دلیری سے گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کو روکنے پولیس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ پولیس کی جانب سے اس ایمبولینس کا تعاقب چٹیال علاقے میں اس وقت خطرناک رخ اختیار کر گیا جب چور نے ASI کو گاڑی سے ٹکر ماری۔ وہ ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ عہدیدار شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو فوری طور پر حیدرآباد کے ایک خانگی دواخانے میں داخل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس گاڑی کو روکنے کے لیے سوریہ پیٹ منڈل کے ٹیکو مٹلا میں لوریوں کے ذریعے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس ڈرامائی واقعے کا اختتام اس وقت ہوا جب ایمبولینس گاڑی کو بالآخر روک لیا گیا۔ حکام نے انکشاف کیا ہے کہ یہ شخص عادی مجرم ہے جو پہلے بھی چوری کے کئی معاملات میں ملوث رہا۔ اس سنسنی خیز واردات نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔
وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت میں قدر بہتری واقع ہونے کے باوجود بھی ٹھٹھرتی سردیوں کا راج جاری ہے، جس سے اہلیان وادی کو گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -2.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -4.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -6.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبہ قازی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -4.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ، شوپیاں، اننت ناگ اور کلگام اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -3.0 ڈگری سینٹی گریڈ، -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ، -3.6 ڈگری سینٹی گریڈ اور -2.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -1.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ وسط کشمیر کے ضلع بڈگام اور گاندربل میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -3.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور -3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ لداخ یونین ٹیریٹری کے ضلع لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -9.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زوجیلا پر کم سے کم درجہ حرارت -19.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں 15 دسمبر تک موسم میں بڑے پیمانے پر کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں 8 دسمبر کی شام سے 9 دسمبر کے دوپہر تک پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری اور میدانی علاقوں میں کہیں کہیں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جموں صوبے میں اس دوران کچھ مقامات پر تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعد ازاں وادی میں 10 سے 14 دسمبر تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ شام میں حالیہ بغاوت کی قیادت کرنے والے حیات التحریر کے رہنما ابو محمد نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ان کی جدوجہد کا مقصد ملک سے آمر اور جابر حکومت کا خاتمہ ہے۔ ایک دیے گئے انٹرویو میں ابو محمد نے مزید کہا کہ اپنے اس ہدف کے حصول کے لیے ہم ہر طریقے، ذرائع اور دستیاب وسائل کو اپنائیں گے۔ حیات التحریر کے سربراہ نے کہا کہ بشار الاسد کی گرتی ہوئی حکومت کو ایران اور روس نے سہارا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ابو محمد الجولانی نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد غیر ملکی فوجیوں کی شام میں موجودگی کا جواز نہیں رہے گا، انہیں واپس اپنے اپنے ملک جانا ہوگا۔ داعش کے ساتھ منسلک رہنے والی حیات التحریر نے اب اپنی جداگانہ شناخت بنائی ہے، کئی چھوٹے گروپس کو ملا کر نئی طاقت بن کر ابھری ہے۔ حیات التحریر نے حالیہ بغاوت میں وہ کامیابیاں سمیٹی ہیں جو داعش کے زمانے میں بھی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ حلب اور حمات میں فتح کے بعد حیات التحریر کے جنگجو حمص کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، اور اگر وہ یہاں قبضہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بحیرہ روم کے ساحل سے دارالحکومت دمشق کی اقتدار کا خاتمہ کر دے گا، جو اسد خاندان کا اہم گڑھ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک سیکیورٹی وارننگ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں سے شام چھوڑنے کی درخواست کی ہے۔ شام میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ ملک بھر میں مسلح گروہوں کے درمیان جاری جھڑپوں کے باعث شام میں سلامتی کی صورتحال غیر مستحکم اور غیر متوقع ہے۔ محکمہ خارجہ امریکی شہریوں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ شام چھوڑ دیں جبکہ دمشق میں تجارتی ذرائع دستیاب ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ دمشق میں امریکی سفارت خانے نے 2012 میں اپنا کام معطل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امریکی حکومت شام میں امریکی شہریوں کو قونصلر خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ چیک جمہوریہ شام میں امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والی قوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.